मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन व सामईन, आपकी खिदमत में पेश है नामवर मुसन्निफ़ ए हमीद साहब का लिखा हुआ एक खौफनाक और दहशत से भरपूर नावल शमशान। उम्मीद है यह नावल आपको पसंद आएगी। रुखसाना ने कहा, मैं भी तुम्हें यही मशवरा देने वाली थी। पहली बात तो यह है कि हो सकता है जो कुछ तुमने देखा वो महज तुम्हारा वहम हो। दूसरी बात यह है कि अगर तुमने इन बातों को हकीकत समझ लिया और बदरू का पुतला लेने जहाँ उस बदरू ने कहा है वहाँ चले गए तो खुदा जाने फिर क्या हो, और कहीं तुम सचमुच की मुसीबत में न फंस जाओ। इमरान कहने लगा, मैंने भी यही फ़ैसला किया है। रुखसाना बोली, लेकिन तुम कहते हो कि उस बदरू ने तुम्हें कहा था कि अगर तुमने उसका कहा ना माना और उसको तिलिस्मी पुतला ना ला कर दिया तो वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। मुझे तो डर लगने लगा है इमरान। इमरान ने कहा, उसके कहने से क्या होता है, हम खलाई दौर में रह रहे हैं। ये कंप्यूटर और खलाई शटल का ज़माना है। आज के साइंसी ज़माने में इस किस्म की बदरूहें किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन तुम इसका जिक्र किसी से ना करना। इस राज को, अगर ये कोई राज है तो अपने तक ही रखना। रुखसाना कहने लगी, मैंने किसी को बताया भी तो वो मेरी हंसी उड़ाएगा। आजकल इन बातों पर कौन एतबार करता है। रुखसाना के साथ बातें करने से इमरान के दिल का बोझ हल्का हो गया। कुछ देर बाद वो कॉलेज की कैंटीन से निकल आए। सूरज गुरूब हो रहा था। इमरान ने कहा, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर देता हूँ। रुखसाना ने कहा, तुम पहले ही बहुत थके हुए हो, तुम जाकर आराम करो, मैं रिक्शा लेकर चली जाऊँगी। इमरान के इसरार के बावजूद रुखसाना ने उसे भेज दिया और ख़ुद एक रिक्शे में सवार होकर अपने घर की तरफ चल दी। रात का खाना इमरान ने मम्मी डैडी के साथ ही खाया। उसके बाद वो उनके पास बैठा टेलीविज़न प्रोग्राम देखता रहा। रात के 9 बजे वो सोने के लिए अपने बेडरूम में आ गया। कुछ देर तक बिस्तर पर लेटा पड़ता रहा, फिर टेबल लैंप बुझाकर सो गया। कमरे की दीवार पर लगी हुई घड़ी रात के पूरे 12:15 बजा रही थी कि अचानक इमरान की आंख खुल गई। उसे ऐसे लगा जैसे किसी ने उसके कंधे को ज़ोर से हिला दिया हो। वो हड़बड़ा कर उठ बैठा। बेडरूम में गहरी खामोशी थी। खिड़की पर सफ़ेद बारीक पर्दा गिरा हुआ था जिसमें से धुंधली धुंधली जर्द चांदनी का अक्स कमरे में पड़ रहा था। इमरान ने उसे अपना वहम ख्याल किया और दोबारा सोने ही लगा था कि अचानक खिड़की का सफ़ेद पर्दा ज़ोर ज़ोर से फड़फड़ाने लगा। इमरान ने सोचा कि शायद बाहर तेज़ हवा चलने लगी है। वो खिड़की बंद करने के लिए बिस्तर से उतरने लगा ही था कि अचानक पलंग के सिरहाने रखी हुई छोटी मेज़ ऐसे हिलने लगी जैसे ज़लज़ला आ गया हो। इमरान वहीं का वहीं पलंग पर बैठा रहा, मगर सिर्फ मेज़ हिल रही थी, उसका पलंग नहीं हिल रहा था। फिर ऐसा हुआ कि खिड़की के पर्दे के पीछे से एक भयानक चीख की आवाज़ बुलंद हुई। इमरान के हलक से भी खौफ के मारे हल्की सी चीख निकल गई। दूसरे लम्हे खिड़की में वही बदरू औरत अपने कराहत आमेज़ स्याह चेहरे और चुड़ैलों ऐसे उलझे हुए बालों के साथ नमूदार हुई और हवा में तैरती हुई खिड़की में से निकलकर इमरान के पलंग के पास आकर खड़ी हो गई और उसे अपनी सुर्ख लहू रंग आँखों से तकने लगी। उसकी आँखों से सुर्ख चिंगारियाँ फूट रही थीं। इमरान बुत बना उसे तक रहा था। दहशत के मारे उसके दिल की धड़कन तेज़ हो गई थी। बदरूह औरत ने डरावनी और गुस्सीली आवाज़ में कहा, अगर तुम्हारा ज़िंदा रहना मेरे वजूद के लिए ज़रूरी ना होता तो मैं तुम्हें इस बिस्तर पर अभी जलाकर राख कर देती, मगर मैं तुम्हें अभी मारना नहीं चाहती। कम अज़ कम उस वक्त तक नहीं मारूंगी जब तक तुम मुझे मेरा पुतला नहीं ला कर देते। फिर उस बदरू ने अपना हाथ इमरान की तरफ बढ़ाया और अपनी स्याह उंगली का नोकीला तेज़ नाखून इमरान की आंखों के सामने लाते हुए कहा, तुमने मेरा राज ना सिर्फ ये कि अपनी मंगेतर को बताया, बल्कि ये फ़ैसला भी कर लिया कि तुम मेरा पुतला मुझे ला कर नहीं दोगे। मैं तुम्हें इसका मज़ा चखाती हूँ। बदरूह एकदम से 2 कदम पीछे हट गई और उसने अपना हाथ ज़ोर से झटक कर इमरान की तरफ कर दिया। उसके हाथ की उंगलियों में से सुर्ख चिंगारियां निकलकर इमरान के जिस्म से टकराईं।
عمران پلنگ سے 4 فٹ اوپر اچھل کر فرش پر گرا اور اس کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں جس طرح کے بدرو عورت کی آنکھیں تھیں۔ وہ فرش پر تڑپنے لگا۔ اسے اپنے جسم میں آگ لگتی محسوس ہوئی، جیسے اس کا خون اس کی رگوں میں کھولتا ہوا لاوا بن کر بہہ رہا ہو۔ اس کے جسم کے ساتھ بجلی کی لہریں سی چمٹ رہی تھیں۔ اس کے حلق سے انتہائی اذیتناک گھٹی گھٹی آوازیں نکلنے لگیں۔ تب آسیبی عورت نے اپنے سیاہ بازو کو جھٹک کر اپنا ہاتھ عمران کی طرف کر کے لہرایا۔ عمران کا لرزتا ہوا جسم ایک دم ساکت ہو گیا۔ اس کے جسم کے ساتھ بجلی کی جو لہریں چمٹی ہوئی تھی وہ غائب ہو گئیں، مگر وہ ادھمواسا ہو کر فرش پر ہی پڑا رہا۔ بدرو کجلی نے اسے حکم دیا، اٹھو اور بستر پر بیٹھ جاؤ۔ عمران ایک دم سے اٹھ کھڑا ہوا اور پھر جیسے کسی غیبی طاقت نے اسے بستر پر بٹھا دیا۔ عمران کی آنکھیں جو خون کی طرح سرخ ہو رہی تھیں آہستہ آہستہ ٹھیک ہو گئیں۔ بدروح عورت نے کہا، کیا اب بھی تم میرا حکم نہیں مانو گے؟ عمران کے منہ سے اپنے آپ نکل گیا، نہیں، میں تمہارا ہر حکم مانوں گا، تم جو کہو گی میں کروں گا۔ بدروح عورت نے کہا، تو پھر سنو، کل اماوس کی اندھیری رات ہوگی۔ اماوس کی رات سب سے تاریک ہوتی ہے، مگر میں نے تمہاری آنکھوں میں ایسی طاقت ڈال دی ہے کہ تم اندھیری رات میں بھی سب کچھ دیکھ سکو گے۔ تم کل آدھی رات کے بعد اس ویران کھنڈر میں جاؤ گے جہاں جادوگرنی کی لاش کے ڈھانچے میں میرا پتلا پڑا ہے، اور تم وہ پتلا وہاں سے اٹھا کر میرے پاس لاؤ گے۔ اور خبردار، اگر اب تم نے اس راز کا ذکر کسی سے کیا تو میں تمہیں 1 مہینے کے لیے زندہ زمین میں دفن کر دوں گی۔ اتنا کہہ کر بدرو عورت فرش پر سے اوپر کو اٹھی اور کمرے کی فضا میں تیرتی ہوئی کھڑکی میں سے باہر نکل کر غائب ہو گئی۔ حیرت کی بات ہے کہ اس ہنگامے کی گھر میں کسی کو خبر نہ ہوئی۔ کسی نے بدرو کی بھیانک چیخ کی آواز بھی نہ سنی۔ اس کے ڈیڈی ممی کا کمرہ پاس ہی تھا، مگر بدروح کی بھیانک چیخ بھی ان کو بیدار نہ کر سکی۔ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ بدروح کی چیخ کی آواز صرف عمران کو ہی سنائی دے سکتی تھی۔ صرف عمران ہی بدروح کو دیکھ سکتا تھا اور اس کی آواز سن سکتا تھا۔ بدروح کے جانے کے بعد عمران کتنی دیر تک پتھر کا بت سا بنا بستر پر اسی حالت میں بیٹھا رہا۔ پھر وہ آہستہ سے اٹھا اور باتھ روم میں گیا۔ اس نے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا۔ اس کی آنکھیں ابھی تک تھوڑی تھوڑی سرخ تھیں۔ وہ اپنی آنکھیں دیکھ کر خود ہی ڈر گیا۔ کیا اس کی آنکھیں لال ہو گئی تھیں؟ اس کا جسم ایسے ٹوٹ رہا تھا جیسے اسے کسی نے روئی کی طرح دھنک دیا ہو۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا پلنگ پر آ کر گر گیا اور سونے کی کوشش کرنے لگا، مگر نیند اڑ چکی تھی۔ وہ کسی حالت میں بھی بدروح کا پتلا لینے ویران کھنڈر میں نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن اس پر جو اذیتناک لمحے گزرے تھے انہوں نے عمران کو اپنا فیصلہ بدلنے پر مجبور کر دیا تھا۔ دیر تک آنکھیں کھولے وہ بستر پر پڑا رہا، پھر اپنے آپ اسے نیند آ گئی۔ صبح دیر تک سویا رہا۔ اس کی ممی نے آ کر اسے جگایا اور کہا، عمران بیٹا، 10 بج گئے ہیں، کیا آج کالج نہیں جاؤ گے؟ عمران کو اپنی ممی کی آواز کسی دوسری دنیا سے آتی محسوس ہوئی۔ وہ جلدی سے اٹھ بیٹھا۔ اس کا جسم ابھی تک درد کر رہا تھا، مگر اس نے اپنی ممی پر کچھ بھی ظاہر نہ ہونے دیا۔ کہنے لگا، سوری ممی، رات دیر تک پڑھتا رہا۔ وہ جلدی جلدی تیار ہو کر کالج پہنچ گیا۔ کالج میں کلاس لگ چکی تھی۔ وہ کتابیں ہاتھ میں لیے دبے دبے قدم اٹھاتا کلاس روم میں جا کر بیٹھ گیا۔ ساتھ والی قطار میں سے رخسانہ نے گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا اور مسکرائی۔ عمران بھی زبردستی تھوڑا سا مسکرایا اور خالی خالی نظروں سے پروفیسر کو لیکچر دیتے دیکھنے لگا۔ اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ پروفیسر کیا کہہ رہا ہے۔ وہ صرف اس کے ہونٹ ہلتے دیکھ رہا تھا۔ دراصل عمران کا ذہن یہ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہا تھا کہ اسے ہر حالت میں آدھی رات کے بعد ویران کھنڈر میں جانا پڑے گا۔ اس کی حالت اس آدمی کی سی تھی جس کو آدھی رات کے بعد موت کی سزا دی جانے والی ہو۔ کلاس ختم ہوئی تو رخسانہ اس کے پاس آ گئی۔ کہنے لگی، کیا بات ہے عمران، تم بہت پریشان دکھائی دیتے ہو، شاید ابھی تک تم پر گزرے ہوئے بھیانک واقعات کا اثر باقی ہے۔ عمران نے کہا، ہاں رخسانہ، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، وہ واقعات اتنے ڈراؤنے تھے کہ میری جگہ اگر کوئی دوسرا شخص ہوتا تو اس کی حالت شاید مجھ سے بھی خراب ہوتی۔ رخسانہ نے کہا، چلو باغیچے میں چل کر بیٹھتے ہیں،
کالج کے لان میں ایک جگہ آ کر دونوں گھاس پر بیٹھ گئے۔ رخسانہ بڑے غور سے عمران کی طرف تک رہی تھی۔ کہنے لگی، عمران، ایسے لگتا ہے تم مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو۔ عمران نے یوں ہی ٹالتے ہوئے مسکرانے کی کوشش کر کے کہا، تم سے چھپانے والی تو اب کوئی بات نہیں رہی، سب کچھ تمہیں بتا دیا ہے۔ رخسانہ نے کہا، کیا رات کو پھر کوئی واقعہ ہوا ہے؟ عمران نے ہنس کر کہا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ تو ایک ڈراؤنا خواب تھا، گزر گیا۔ تم سچ کہہ رہے ہو نا؟ رخسانہ نے پیار بھرے لہجے میں پوچھا۔ عمران نے رخسانہ کا ہاتھ تھام لیا اور بولا، میں نے تمہارے آگے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ رخسانہ نے محسوس کیا کہ عمران کا ہاتھ ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ اس نے کہا، تمہارا ہاتھ تو بڑا ٹھنڈا ہو رہا ہے، کیا بات ہے عمران؟ عمران کے اندر بدرو عورت کی وجہ سے ایک ہلچل سی مچی ہوئی تھی، مگر وہ اپنی جذباتی کیفیت کو رخسانہ سے چھپانا چاہتا تھا۔ اس نے یوں ہی کہہ دیا، ویسے ہی ٹھنڈا ہے، کوئی خاص وجہ نہیں ہے۔ عمران کو بدرو عورت نے حکم دیا تھا کہ وہ آج آدھی رات کے بعد اس کا پتلا لینے جائے گا۔ عمران کسی حالت میں بھی اس مصیبت میں نہیں پڑنا چاہتا تھا، مگر وہ مجبور تھا۔ بدرو کی آسیبی طاقت وہ دیکھ چکا تھا اور جانتا تھا کہ اگر اس نے بدرو عورت کا حکم نہ مانا تو وہ اسے ہلاک تو نہیں کرے گی، کیونکہ سوائے عمران کے اس کا طلسمی طاقت والا پتلا دوسرا کوئی شخص نہیں لا سکتا تھا، لیکن اسے کچھ وقت کے لیے زمین میں زندہ ضرور دفن کر دے گی، جہاں وہ نہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں ہوگا۔ عمران اسی وجہ سے ذہنی طور پر پریشان تھا، لیکن وہ اپنی پریشانی کا اظہار رخسانہ کے آگے نہیں کر سکتا تھا۔ بدرو عورت نے کسی کے آگے یہ راز ظاہر کرنے سے سختی سے منع کیا تھا۔ اس خیال سے کہ رخسانہ کو کہیں مزید شک نہ پڑے، عمران نے کالج کی باتیں شروع کر دی۔ کالج میں 2 پیریڈ پڑھنے کے بعد وہ گھر واپس آ گیا۔ پہلے اس نے سوچا کہ جہاں وہ رات کو بدرو عورت کا پتلا لینے جا رہا ہے وہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے، ممکن ہے وہ رات کو گھر واپس نہ آ سکے۔ بہتر ہے کہ وہ کوئی بہانہ بنا کر گھر والوں سے رات باہر گزارنے کی اجازت لے لے۔ کافی غور و فکر کے بعد اس نے یہی فیصلہ کیا کہ وہ بدرو عورت کا پتلا لے کر ویران کھنڈر سے جلدی واپس آ جائے گا۔ بدروح نے اسے یقین بھی دلایا تھا کہ اگرچہ پرانا کھنڈر جادوگر کنڈلا کے خطرناک اور خونی طلسم کے اثر میں ہے، لیکن تم پر اس کا اثر نہیں ہوگا۔ اس کے باوجود عمران کو یہ دھڑکا ضرور لگا تھا کہ اگر اسے کچھ ہو گیا تو اس کے ممی ڈیڈی اس کا غم برداشت نہ کر سکیں گے، لیکن اگر وہ بدرو کا پتلا لینے پرانے کنڈر میں نہیں جاتا تب بھی اسے بدرو عورت سے جان کا خطرہ تھا۔ ایک عجیب مشکل میں عمران پھنس گیا تھا، اور اس کی وجہ صرف یہی تھی کہ جب بدرو عورت نیم عریاں لباس میں حسن کی دیوی بن کر اس کے خواب میں آئی تھی تو عمران نے شیطانی خیالات کو اپنے اوپر حاوی کر لیا تھا۔ اگر اسی وقت وہ لا حول ولا پڑھ کر اپنے آپ کو شیطان سے بچا لیتا تو یہ نوبت کبھی نہ آتی، لیکن اس نے نفسانی خواہشات کی رو میں بہہ کر اپنے آپ کو شیطان کے حوالے کر دیا تھا اور سیدھی راہ سے بھٹک گیا تھا۔ اب اسے اپنے اس شیطانی عمل کا نتیجہ ہر حالت میں بھگتنا تھا۔ رات کو اس نے ممی ڈیڈی کے ساتھ حسب معمول کھانا کھایا، کچھ دیر باتیں کرتا رہا، پھر اپنے کمرے میں آ کر لیٹ کر کتاب پڑھنے لگا۔ اس کی نظریں کتاب پر تھیں، لیکن خیالات ادھر ادھر بھٹک رہے تھے۔ جیسے جیسے پرانے کھنڈر میں جانے کا وقت قریب آ رہا تھا، اس کے خوف میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ وہ سو نہیں سکتا تھا، نیند اس کا ساتھ چھوڑ چکی تھی۔ اس نے ٹیبل لیمپ بجھا دیا، کمرے میں اندھیرا چھا گیا۔ کھلی کھڑکی میں سے باہر رات کے آسمان پر چمکتے ستاروں کی دھیمی روشنی کا غبار سا کمرے میں آ رہا تھا۔ عمران نے گھڑی اپنے پاس رکھ لی تھی۔ جب رات کے ٹھیک 12 بج گئے تو وہ بستر پر سے اٹھا، پتلون اور جیکٹ پہنی، دروازے کو آہستہ سے کھولا اور راہداری میں سے دبے پاؤں گزرتا چھوٹے دروازے میں سے کوٹھی کے عقبی لان میں آ گیا۔ یہاں برآمدے میں اس کی موٹر سائیکل کھڑی تھی۔ وہاں وہ موٹر سائیکل سٹارٹ نہیں کرنا چاہتا تھا، اس کے شور سے ممی ڈیڈی جاگ سکتے تھے۔ وہ موٹر سائیکل کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر چلاتا سڑک پر کافی دور تک چلا گیا۔ سڑک خالی پڑی تھی، کسی کوٹھی میں بتی روشن تھی۔ عمران موٹر سائیکل سٹارٹ کر کے شہر کے جنوبی علاقے کی طرف روانہ ہو گیا۔
वीरान खंडर वहाँ से 7-8 मील के फासले पर था। वो उस खंडर के करीब से कई बार गुजरा था। उस खंडर के बारे में मशहूर था कि मुग़लों के ज़माने में यहाँ एक सराय हुआ करती थी, जिसका अब सिर्फ ये खंडर ही बाकी रह गया था। इमरान ने उस टूटे फूटे शिकस्ता से खंडर में कभी कोई दिलचस्पी नहीं ली थी, मगर आज उसी खंडर में वो अपनी ज़िंदगी का सबसे ख़तरनाक काम करने जा रहा था। वहाँ उसके साथ कुछ भी हो सकता था। इमरान अंदर से डरा हुआ था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इस बेहकीकत से खंडर पर किसी ज़बरदस्त जादूगर ने इतना ख़तरनाक तिल्स्म कर रखा है कि जिसमें इंसान को बड़े से बड़े जादूगर को भी जलाकर राख कर डालने की ताकत है। इमरान को यही एक ख्याल परेशान कर रहा था कि अगर वीरान खंडर का तिल्स्म दुनिया के सबसे बड़े जादूगर सामरी को हलाक कर सकता है तो इमरान उस जादू के मौलिक असरात से कैसे बच सकता है। उसके बाएं बाजू पर चांद ग्रहण के जो 2 छोटे दायरे बने हुए थे, वो उसे कहाँ बचा सकते थे। वो इन्हीं ख्यालात में गलता शहर की बड़ी सड़क पर आ गया, जो जुनूब की जानिब आगे एक बड़े शहर को जाती थी। उसी सड़क पर कुछ दूर जाने के बाद सड़क की बाईं जानिब इमरान को एक उजाड़ से मैदान में वो मनूस वीरान खंडर रात के अंधेरे में नजर आया। दूर से ये वीरान खंडर ऐसे लग रहा था जैसे कोई बहुत डरावना और बहुत बड़ा भूत सर झुकाए बैठा हो। उसने मोटरसाइकिल उजाड़ मैदान की तरफ मोड़ दी और खंडर के करीब आकर एक तरफ मोटरसाइकिल खड़ी कर दी और अंधेरे में बड़े गौर से वीरान खंडर को देखने लगा। वो बार बार यही दुआ मांग रहा था कि या अल्लाह पाक, मुझे इस मुसीबत से निजात दिला। मैं तौबा करता हूँ कि आइंदा कभी गुनाह नहीं करूँगा। वो वीरान खंडर की तरफ बढ़ा। बड़ी तारीक रात थी। बदरू औरत ने उसे कहा था कि यह अमावस की रात है और अमावस की रात महीने की सबसे अंधेरी रात होती है, मगर इमरान अंधेरे में भी देख रहा था। बदरू औरत की अज़ियतनाक तिलस्मी शुआओं की जद में आने के बाद उसमें इतनी ताकत आ गई थी कि वह अंधेरे में ज़्यादा नहीं तो कम अज़ कम ज़रूरत के मुताबिक ज़रूर देख सकता था। वीरान खंडर में दाखिल होते ही इमरान पर एक खौफ तारी हो गया था। अंधेरे में खंडर के सहन में वीरानी बरस रही थी। जगह जगह मिट्टी के ढेर पड़े थे और जंगली झाड़ियाँ और घास उगी हुई थी। बदरू औरत ने उसे बताया था कि वीरान खंडर के तहखाने में जाने का खुफिया रास्ता किस जगह पर है। इमरान सहन में उगी हुई खुश्क खारदार झाड़ियों के दरमियान से आहिस्ता आहिस्ता गुजरता सहन के कोने में आ गया। यहाँ कद्दे आदम झाड़ियाँ ऐसे खड़ी थीं जैसे डरावनी चुड़ैलें चलते चलते साकत हो गई हों। इमरान के दिल की धड़कन तेज़ हो गई थी। वो वहीं रुक गया। जब उसके दिल की धड़कन ज़रा नॉर्मल हुई तो वो झाड़ियों के अक़ब में आ गया। झाड़ियों के पीछे खंडर की दीवार में पत्थर की एक सिल लगी हुई थी। यही वो सिल थी जिसे दीवार से हटाना था। इमरान उस सिल को हाथ लगाते हुए घबरा रहा था। उसे मालूम था कि पत्थर की इस सिल पर भी जादू किया हुआ है। वो झुककर सिल को गौर से देखने लगा। ये मटियाले रंग की खस्ता सिल थी जिसकी एक जानिब जंगली बेल चढ़ी हुई थी। इमरान ने डरते डरते उसके साथ उंगली लगाकर जल्दी से पीछे हटा ली। उसे ऐसे महसूस हुआ जैसे पत्थर की सिल में बिजली का मामूली सा करंट हो। उसने दूसरी बार उंगली लगाई तो उसे मामूली सा करंट लगा, जिसको इमरान करंट समझ रहा था। वो जादूगर कुंडला का इतना ख़तरनाक तिलिस्म था कि अगर इमरान की जगह कोई दूसरा आदमी होता तो जलकर राख हो चुका होता। इमरान दोनों हाथों से सिल को उखाड़ने की कोशिश करने लगा। थोड़ी सी जद्दोजहद के बाद सिल दीवार पर से उखड़ गई। उसने सिल को उतार कर एक तरफ दीवार के साथ लगा दिया। जहाँ से सिल उतारी गई थी वहाँ एक गहरी तारीक सुरंग का दहाना था, जिसके अंदर से ऐसी बू आ रही थी जैसे अंदर मुर्दा जानवरों की हड्डियां जलाई जा रही हों। सुरंग का दहाना तंग था। इमरान अंधेरे में भी थोड़ा थोड़ा और साफ साफ देख सकता था। उसने दहाने में सर अंदर करके देखा कि अगरचे सुरंग का दहाना तंग था, मगर अंदर सुरंग की छत काफ़ी ऊंची थी। वो सुरंग में दाखिल हो गया। सुरंग में कदम रखते ही उसे हल्के करंट के ऊपर तले 6-7 झटके लगे। वो समझ गया कि ये जादूगर कुंडला के खूनी तिलिस्म का असर है, जो कई दर्जे कम होकर उसको झटके दे रहा है।
اگر عمران کو بدرو عورت سے اپنی جان کا خطرہ نہ ہوتا تو وہ کبھی اس آسیبی سرنگ میں داخل نہ ہوتا، لیکن وہ مجبور تھا اور بدرو عورت کا طلسمی پتلا کسی نہ کسی طرح وہاں سے لا کر اسے واپس کر کے اس سے اپنی جان چھڑانا چاہتا تھا۔ یہی جذبہ اسے اس طلسمی جہنم میں لے آیا تھا۔ وہ سرنگ میں آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگا۔ ہر قدم پر سرنگ کی چھت سے لٹکتے ہوئے جالے اس کے چہرے کے سامنے آ جاتے، جنہیں وہ دونوں ہاتھوں سے پیچھے ہٹاتا جاتا تھا۔ سرنگ کی ڈھلان شروع ہو گئی تھی۔ عمران کو ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ زمین کے اندر جا رہا ہے۔ جیسے جیسے وہ آگے بڑھ رہا تھا، نم آلود فضا جلی ہوئی ہڈیوں کی بو سے بوجھل ہو رہی تھی۔ کچھ دور جانے کے بعد سرنگ کی دیوار آ گئی، جیسے سرنگ بند ہو گئی ہو، مگر بدرو عورت نے کہا تھا کہ اس دیوار میں خفیہ دروازہ ہوگا، تم اسے کھول کر تہخانے میں جاؤ گے۔ عمران غور سے دیوار کو دیکھنے لگا۔ اس نے ایک جگہ سے مٹی کھرچی تو نیچے سے دروازے کا ایک پٹ نظر آیا۔ دیوار کو ہاتھ لگاتے وقت بھی اسے بجلی کے ہلکے ہلکے جھٹکے محسوس ہوئے تھے۔ اس نے دھکا دے کر دروازے کو کھول دیا۔ اندر ایک تنگ و تاریک تہخانہ تھا۔ دروازہ کھلتے ہی عمران کو ایسی آواز سنائی دی جیسے کوئی عورت بین کرتی ہوئی اس کے قریب سے گزر گئی ہو۔ اس ڈرا دینے والی آواز نے عمران پر تھوڑی دیر کے لیے دہشت سی طاری کر دی، مگر اس نے فوراً اپنے آپ کو سنبھالا اور تہخانے میں داخل ہو گیا۔ اندھیرے میں اس نے دیکھا کہ بدرو عورت کے بیان کے مطابق تہخانے کے وسط میں سیاہ پتھر کا ایک چھوٹا سا چبوترا ہے، جس پر سرخ چادر میں لپٹی ہوئی ایک لاش پڑی ہے۔ تہخانے میں داخل ہونے کے بعد عمران کو بجلی کے ہلکے ہلکے جھٹکے مسلسل لگ رہے تھے۔ اسے معلوم تھا کہ یہ جادوگر کنڈلا کے طلسم کا اثر ہے، جو اس سے زیادہ اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وہ چبوترے کے قریب آ کر سرخ چادر میں سر سے پاؤں تک لپٹی لاش کو دیکھنے لگا۔ اس لاش کے اندر وہ طلسمی پتلا تھا جس میں بدرو عورت کی طاقت کا راز بند تھا اور جسے عمران لینے آیا تھا تاکہ طلسمی پتلا بدرو عورت کے حوالے کر کے اس سے اپنا پیچھا چھڑا لے۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ عمران پر وہاں پھونکے گئے خطرناک جادوگر کنڈلا کے کالے جادو کا وہ ہلاکت خیز اثر نہیں ہو رہا تھا جو کسی دوسرے شخص پر ہو سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود عمران لاش کو ہاتھ لگاتے ہوئے گھبرا رہا تھا۔ اسے پسینہ آ گیا۔ اس نے جیب سے رومال نکال کر ماتھے پر آیا ہوا پسینہ پونچھا، رومال کو جیب میں رکھا، ایک گہرا سانس لے کر اپنے حواس معمول پر لانے کی ناکام کوشش کی۔ پھر اس نے آہستہ سے لاش کے اوپر ڈالی ہوئی سرخ چادر کو ہاتھ سے چھوا۔ اس کو ایک جھٹکا لگا، ساتھ ہی کسی عورت کے بین کرنے اور رونے کی دل ہلا دینے والی آواز اس کے قریب سے ہو کر نکل گئی۔ عمران کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ 3-4 سیکنڈ کے لیے بالکل پتھر کا بت بن کر کھڑا رہا، مگر وہ جس کام کے لیے آیا تھا وہ اسے ہر حالت میں مکمل کرنا چاہتا تھا۔ یہ اس کی زندگی اور موت کا سوال تھا۔ اس نے جھٹکوں کی پرواہ کیے بغیر لاش پر سے سرخ چادر ہٹا دی۔ کیا دیکھتا ہے کہ چادر کے نیچے لاش کا ڈھانچہ پڑا ہے۔ لاش کی کھوپڑی بالکل سیدھی تھی اور اس کی آنکھوں کے سوراخوں میں 2 انگارہ آنکھیں اس کو جیسے ٹکٹکی باندھے دیکھ رہی تھی۔ عمران نے لاش کی کھوپڑی پر سے اپنی نظریں ہٹا لی۔ بدرو عورت نے کہا تھا کہ یہ لاش کسی معمولی عورت کی نہیں ہے، بلکہ اپنے زمانے کی سب سے خطرناک جادوگرنی کی لاش ہے۔ لاش کے ڈھانچے کی پسلیوں کے نیچے اسے ایک چھوٹا سا کالا ڈبہ رکھا نظر آیا۔ اس کالے ڈبے میں بدرو عورت کا طلسمی پتلا تھا۔ عمران نے ابھی تک لاش کے ڈھانچے کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ قدرتی طور پر وہ ڈھانچے کو ہاتھ لگاتے ہوئے ڈر رہا تھا، مگر لاش کے ڈھانچے کو ہاتھ لگائے بغیر وہ طلسمی پتلے والا ڈبہ نکال نہیں سکتا تھا۔ اس نے اپنی ساری ہمت حوصلے کو ایک جگہ جمع کرتے ہوئے لاش کی پسلیوں میں ہاتھ ڈالا۔ جیسے ہی اس نے ڈھانچے کی پسلیوں میں ہاتھ ڈالا، لاش میں حرکت پیدا ہوئی۔ ایک ہولناک چیخ بلند ہوئی اور عورت کے ڈھانچے کے ہاتھ نے ایک دم سے عمران کی کلائی پکڑ لی۔ عمران کے حلق سے دہشت ناک چیخ نکل گئی۔ لاش کے ہڈیوں والے ہاتھ میں اس قدر طاقت تھی کہ جیسے عمران کا ہاتھ لوہے کے شکنجے میں آ گیا ہو۔ خوف و دہشت کے مارے اس کے حلق سے اب آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ لاش کا ہاتھ عمران کو اپنی زبردست طاقت کے ساتھ اپنی کھوپڑی کی طرف کھینچ رہا تھا۔
اس دوران لاش کی کھوپڑی کا جبڑا آہستہ آہستہ اوپر نیچے ہونے لگا تھا، جیسے وہ عمران کو کھا جانے کے لیے بےتاب ہو۔ کھوپڑی کے جبڑے کی دونوں جانب سے خون کی لکیریں بہنے لگی تھیں۔ عمران نے چیخ مار کر زور سے اپنے ہاتھ کو جھٹکا دیا۔ اس کی کلائی لاش کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ عمران نے طلسمی پتلے کو لعنت بھیجی اور اپنی جان بچا کر تہخانے کے دروازے کی طرف بھاگا۔ وہ چھلانگ لگا کر تہخانے کے دروازے سے نکل کر سرنگ میں آ گیا اور دیوانہ وار تنگ و تاریک سرنگ میں دوڑتا چلا گیا۔ سرنگ سے باہر آتے ہی وہ دہشت اور خوف کی وجہ سے قد آدم جھاڑیوں کے پاس گر پڑا اور لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ کتنی دیر تک وہ رات کی تاریکی میں جھاڑیوں کے پاس زمین پر آنکھیں بند کیے لیٹا رہا۔ اس کا خیال تھا کہ شاید تہخانے والی جادوگرنی کی لاش کسی نہ کسی شکل میں اس کو سزا دینے ضرور آئے گی، اور اگر وہ نہ آئی تو بدرو عورت ضرور آئے گی تاکہ تہخانے میں سے اس کا طلسمی پتلا نہ لانے کی وجہ سے اسے وہی زمین میں زندہ دفن کر دے۔ مگر جب عمران کو زمین پر لیٹے لیٹے 10-15 منٹ گزر گئے اور بدرو عورت اور جادوگرنی کی لاش میں سے کوئی بھی نہ آیا تو عمران آہستہ سے اٹھا۔ اس کا سر بھاری ہو رہا تھا۔ اس نے سرنگ کے دہانے کی طرف دیکھا۔ پتھر کی جو سل سرنگ کے دہانے سے ہٹا کر اس نے دیوار کے ساتھ ایک طرف کر کے لگا دی تھی، وہ نہ جانے کس طرح واپس اپنی جگہ پر آ گئی تھی اور سرنگ کا خفیہ دہانہ بند ہو گیا تھا۔ عمران کو اطمینان ہوا کہ کم از کم سرنگ کے اندر والی جادوگرنی کی لاش سے تو پیچھا چھوٹا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا کھنڈر کے صحن سے باہر آیا۔ اس کی موٹر سائیکل ایک طرف کھڑی تھی۔ موٹر سائیکل اسٹارٹ کر کے وہ جتنی تیزی سے نکل سکتا تھا اس آسیب زدہ کھنڈر کے ماحول سے دور نکل گیا۔ شہر کی طرف جانے والی سڑک رات کے اندھیرے میں سنسان پڑی تھی۔ وہ پوری رفتار سے موٹر سائیکل چلا رہا تھا اور جلدی سے جلدی اپنے گھر پہنچنا چاہتا تھا۔ شہر کی روشنیاں ابھی کافی دور تھیں۔ سڑک تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اچانک موٹر سائیکل کی ہیڈ لائٹ کی تیز روشنی سڑک پر کھڑی ایک عورت پر پڑی۔ اس عورت کے دونوں بازو کھلے تھے۔ بازوؤں اور جسم پر کپڑوں کے چیتھڑے لٹک رہے تھے۔ سر کے بال کھلے تھے۔ یہ عورت ایک دم سے خدا جانے کہاں سے آ کر سڑک کے بیچ میں موٹر سائیکل سے چند فٹ کے فاصلے پر کھڑی ہو گئی تھی۔ عمران نے گھبرا کر بریک لگائی، مگر اس دوران اس کی موٹر سائیکل عورت سے ٹکرا کر آگے نکل گئی۔ اسے عورت کی چیخ کی آواز آئی۔ موٹر سائیکل رک گئی تھی۔ عمران نے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ پیچھے دیکھا۔ یہ دیکھ کر اس پر دہشت طاری ہو گئی کہ وہی عورت بالکل صحیح حالت میں اسی طرح سڑک کے درمیان میں اس کی طرف منہ کر کے کھڑی ہے۔ اس کے دونوں بازو کھلے تھے۔ اب اس کے حلق سے بین کرنے اور رونے کی رونگٹے کھڑے کر دینے والی دبی دبی آوازیں نکل رہی تھیں۔ عورت نے کسی چڑیل کی آواز میں عمران کو اپنی طرف بلایا۔ عمران میرے قریب آؤ، عمران میرے قریب آؤ۔ موٹر سائیکل کا انجن ابھی تک چل رہا تھا۔ عمران نے موٹر سائیکل کو فرسٹ گیئر میں ڈالا اور طوفانی رفتار کے ساتھ وہاں سے موٹر سائیکل کو نکال کر لے گیا۔ کبھی وہ سوچتا کہ یہ بدرو عورت ہی تھی، کبھی خیال آتا کہ ہو سکتا ہے یہ تہخانے والی جادوگرنی کی لاش تھی جو زندہ عورت کا روپ بدل کر اسے پکڑنے آ گئی ہو۔ وہ بہت جلد اس اجاڑ ویران علاقے سے نکل کر شہر کے علاقے میں آ گیا۔ شہر کی روشنیاں دیکھ کر اس کا خوف آدھے سے زیادہ دور ہو گیا تھا اور وہ اپنے اندر ایک توانائی سی محسوس کرنے لگا تھا۔ وہاں سے وہ سیدھا اپنی کوٹھی کی طرف ہو گیا۔ کوٹھی سے کچھ دور اس نے موٹر سائیکل کا انجن بند کر دیا اور اسے دونوں ہاتھوں سے چلاتا ہوا کوٹھی کے عقبی دروازے میں سے لان میں داخل ہوا اور اس نے موٹر سائیکل ایک طرف کھڑی کر دی اور دبے پاؤں چلتا اپنے کمرے میں آ گیا۔ کمرے میں آ کر اسے پھر کچھ خوف محسوس ہونے لگا۔ اسے یقین تھا کہ بدرو عورت اس کو طلسمی پتلا نہ لانے کے جرم میں ضرور اذیت ناک سزا دے گی۔ خوف کے مارے اس نے کمرے کی بتی بھی روشن نہ کی اور کپڑے بھی نہ بدلے، اسی طرح اپنے بستر میں گھس کر لیٹ گیا۔ کمرے کی فضا پر سناٹا چھایا ہوا تھا۔ دیوار پر لگے ہوئے کلاک کی ہلکی ہلکی ٹک ٹک کی آواز آ رہی تھی۔ عمران آنکھیں کھولے کھڑکی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کھڑکی کھلی تھی، پردہ گرا ہوا تھا۔ اسے ہر لمحہ یہی دھڑکا لگا ہوا تھا کہ بدرو عورت کسی بھی وقت کھڑکی میں نمودار ہو کر اس کو اپنی اذیتناک طلسمی لہروں کے عذاب میں جکڑ دے گی
لیکن نہ جانے کیا بات تھی کہ بدرو عورت نہ آئی اور رات کے کسی لمحے عمران سو گیا۔ دوسرے روز کالج میں عمران کی رخسانہ سے ملاقات ہوئی تو رخسانہ اس کا اترا ہوا چہرہ دیکھتے ہی سمجھ گئی کہ رات کو پھر کوئی بات ہوئی تھی۔ جب اس نے عمران سے اس بارے میں پوچھا تو عمران بولا، کالج ٹائم کے بعد تم میرے ساتھ چلنا، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ رخسانہ نے فکرمندی سے پوچھا، خیریت تو ہے؟ عمران بولا، خیریت کیسے ہو سکتی ہے رخسانہ، میں ایک عجیب سی مصیبت میں پھنس گیا ہوں۔ میں نے سوائے تمہارے اپنی مصیبت کا ذکر ابھی تک کسی سے نہیں کیا، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ رخسانہ بولی، تم نے مجھے پریشان کر دیا ہے، کچھ بتاؤ تو صحیح، کیا رات کو پھر وہی بدرو آئی تھی؟ کہیں تم اس کا طلسمی پتلا لینے ویران کھنڈر میں تو نہیں چلے گئے تھے؟ عمران نے ٹھنڈا سانس بھر کر کہا، کالج ٹائم کے بعد میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا۔ کالج میں اپنے پیریڈ ختم کرنے کے بعد عمران رخسانہ کے ساتھ اس کی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ رخسانہ خود ڈرائیو کر رہی تھی۔ اس نے پوچھا، کہاں جا کر بیٹھیں؟